आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बाबा लाडला की हलाकत, मुजरिम खत्म या जुर्म का सिलसिला खत्म, और पीएसपी और एमक्यूएम की कुर्बत की खबरें सच हैं या अफवाहें, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ड्राई क्लीनर तो बड़ी अच्छी चीज है यार। फारूक भाई को अभी भी गंदे रहने का क्यों शौक है? जलसे के नाम पर जो कुछ हुआ या होता है उसमें फर्क क्या है? जलसा किसे कहते हैं ये हमेशा एमक्यूएम ने बताया है। हम अपने आप को बरील जुमा करार नहीं दे रहे, ये स्ट्रीट क्राइम नहीं है। मतलब जितना आप मीडिया के दोस्त उसको हाइप दे रहे हैं उतना भी नहीं है। आज पाकिस्तानी अदब बानो कुदसिया से भी महरूम हो गया। जमाने की तलखियों को तहरीर में लाने वाला कलम भी खामोश हो गया। अमर बेल और राजा गिद उनके दो ऐसे शाहकार नॉवल हैं जो हर दौर में जिंदा हैं। उनके नामों की इनफरादियत ही हमारे सिस्टम को आश्कार कर देती है। आज भी हमारे माशरे में बेशुमार लोग ताकत, रुतबे और मर्तबे के जोर पर अमर बेल की तरह मुल्क की रगों से खून चूस रहे हैं, गिद्ध की तरह उसका गोश्त खा रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं, पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। ये किसी एक शहर की, किसी एक सूबे की बात नहीं है, सबका यही हाल है। सिंध को ही देख लें, यहाँ आप कोई छोटे मोटे ऑफिसर हों, कोई समाजी शख्सियत हो, हल्के फुल्के या भारी भरकम सियासी लीडर हो, किसी बड़े लीडर के मामे, ताए, चाचे, यार दोस्त, ससुराली रिश्तेदार, रिश्तेदारों के रिश्तेदार हों, वजीरों के मुशीर हों या मुशीरों के भी मुशीर हों, या फिर किसी थाने के एसएचओ, डीएसपी या एसपी वगैरह, और आपके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां हॉर्न बजाती हुई चलें, रास्ते में बिला वजह आने वालों को उनकी टूटी फूटी पुरानी खटारा गाड़ियों को हटाते हुए चलें, और लोग आपको रश के कमर समझकर देखें तो कितना अच्छा लगता है। कहा जाता है कि सिंध पुलिस की सारी होशियारियां और तवानाइयां इसी प्रोटोकॉल ड्यूटीज में सर्फ होती हैं। इसीलिए कराची के बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स की जिम्मेदारी भी आर्मी चीफ ने रेंजर्स के सर डाल दी है। तो सवाल यह है कि कराची में अगर सफाई सुथराई का ठेका चीन को और अमनो अमान बेहतर करने का ठेका रेंजर्स के पास है, तो सिंध हुकूमत किस मर्ज की दवा है, कहाँ मसरूफ है? इस बारे में आज हम बात करेंगे और साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि लियारी गैंग वॉर के किरदार मर रहे हैं और नए बनते जा रहे हैं। क्या दहशत, वहशत, जुल्म और बर्बरियत के इन किरदारों को बनाने वालों को अंजाम तक पहुंचाए बगैर कराची में हकीकी अमन कायम किया जा सकता है? इन सब इश्यूज पे बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, पीटीआई से हमें अली जैदी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं नवाब वसान साहब, और पीएसपी से आसिफ हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सबका। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। आसिफ हसनैन साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, कई दिनों से पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो इनके मिलने के हवाले से खबरें आ रही हैं, तो पहले तो ये बता दें कि क्या ये जो खबरें हैं इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है? चूंकि फारूक सत्तार साहब ये कहते हैं कि वर्किंग रिलेशनशिप बन सकती है, तो पीएसपी का क्या इरादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, पहली चीज़ तो ये है कि फारूक सत्तार साहब जिस प्रोडक्ट को लेकर मूव कर रहे हैं वो उनकी अपनी नहीं है जी, और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि वो ना तो अपना इस्तेमाल, नाम का इस्तेमाल कहीं कर रहे हैं, ठीक, ना अपना उनके पोस्टर पे उनकी कोई तस्वीर होती है, ना उनका कोई नारा लगाता है। तो ये बिल्कुल बात साबित करती है कि वो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसी के लिए बार बार कह रहे हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। जहाँ तक मुस्तफा कमाल का नहीं, मुस्तफा कमाल पे भी आते हैं। आसिफ हसनैन साहब, फिर ये जो वर्किंग रिलेशनशिप की ऑफर है, क्या ये फिर सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से? चूंकि जितना फारूक सत्तार साहब को आप जितना उन्हें जानते हैं, तो सर वो ये बातें किस बुनियाद पे कह रहे हैं? हो सकता है ना कि कहीं से इस तरह की कोशिश होना शुरू हो गई हो या कोशिशें करवाई जा रही हो, चूंकि उनकी बातों से तो तासुर ये मिलता है कि पीएसपी के लिए उनका नर्म गोशा है। देखें जी, हुआ ये कि वो पहले जो बातें कर रहे थे, जो ऑनरशिप ले रहे थे कराची की, हैदराबाद, और उसके बाद कराची के जलसे के बाद वो ऑनरशिप ख़त्म हो गई है। अच्छा। कराची का जो स्ट्रक्चर था, जो कारकुनान थे,
وہ بیشتر وہ تھے جو کہ پی ایس پی میں شامل ہو گئے، لہذا ان کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کراچی کے جلسے کے بعد کہ وہ جو باتیں کر رہے تھے اس باتوں کا کوئی اثر کراچی کے لوگوں نے لیا نہیں. تو کیا آپ کی بات سے یہ سمجھیں کہ 29 جنوری کو آپ نے مہاجر ووٹرز کو یہ بتا دیا ہے کہ ان کو کس ڈائریکشن کی طرف جانا ہے، ان کو کس کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یا پھر ابھی ایم کیو ایم کا جو لیبل ہے اسی پر لوگوں کا اعتماد ہے؟ چونکہ فاروق ستار صاحب تو آپ کے حیدرآباد سے کراچی اور کراچی سے حیدرآباد جو جلسیاں آپ کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. دیکھیں جی، فاروق ستار صاحب اگر اس جلسے کو جلسی کہہ رہے تھے تو یہ تو آپ کے کیمرے بتائیں گے، تمام نے اس کو لائیو کور کیا ہے، جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا ہے. اگر کوئی آدمی جلسی کہہ رہا ہے تو اس کے جلسی کہنا ہی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ کتنا فرسٹریشن میں اور اس جلسے سے کتنا پریشان ہے. آصف حسنین صاحب جلسوں کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں، یہ بتائیں کہ جو ایشوز ہیں کیا آپ اس پہ فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ چلیں گے، ان کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ جو چیز فاروق ستار صاحب لے کر چل رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ وہ ان کی نہیں ہے، وہ الطاف حسین صاحب کی ہے. لہذا یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب تو اب خود یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کس سمت میں جائیں. ان کو اپنی سمت کا تعین کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، ان کو اپنے لوگوں کے مورال اپ کرنے میں پریشانی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار کبھی یہ ایک اور بات پھر ذرا میں آگے چلتی ہوں. جی، ورکنگ ریلیشن فاروق ستار صاحب نے ایک اور بات کی، یعنی کہ یہ آفر صرف انہی کی طرف سے ہے. فاروق ستار صاحب نے ایک اور بات کی کہ اگر آئین و قانون اجازت دیتا ہے نا تو ایم کیو ایم پاکستان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، ایم کیو ایم لنڈن کی، اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اجازت دے سکتے ہیں. کیا خیال ہے سر، ایم کیو ایم پاکستان کو ایم کیو ایم لنڈن کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر اعتراض کیوں نہیں ہے؟ کیا ایم کیو ایم لنڈن کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت ہونا چاہیے پی ایس پی کی نظر میں؟ پارس، ہم بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں پریکٹیکلی، وہ ساری کی ساری چیزیں اسٹرینتھن کر رہی ہیں ایم کیو ایم الف کو، اور آگے جا کر جو آج بھی بند کمروں میں وہ اپنے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں وہ یہی باتیں کر رہے ہیں. بند کمروں میں وہ اپنے لوگوں سے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی تھوڑے دن کی بات ہے، یہ ساری چیزیں وہیں جا کے ملنی ہیں. تو یہ تو ساری چیزیں کیموفلاج کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے دھوکہ دے رہے ہیں. علی زیدی صاحب، سمجھتا ہوں کہ یہ آصف حسنین صاحب تو ڈینائی کر رہے ہیں، ڈینائل دے دیا انہوں نے، لیکن فرض کریں کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں سر، تو کیا جو کراچی شہر کا پولیٹیکل گراؤنڈ ہے، کراچی کے جو سیاسی حالات ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے سپیس ہے؟ چونکہ کہا جا رہا ہے کہ دوسری پارٹی سے جو ناراض ہو کے آنے والے لوگ ہیں نا، امید بن گئے مصطفیٰ کمال ان کی. میں پہلے ذرا آصف بھائی سے ایک سوال پوچھ لوں، اگر برا نہ مانے، اسی سے ریلیٹڈ ہے. جی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی شروع میں، انہوں نے کہا کہ جو فاروق ستار پروڈکٹ بیچ رہا ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہے، یہی انہوں نے کہا نا. بالکل. تو وہ چوری کا پروڈکٹ بیچ رہا ہے، وہ تو کہتے ہیں نا الطاف حسین کا پروڈکٹ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چوری کا پروڈکٹ بیچ رہا ہے نا فاروق ستار. یا تو اپنا مال بیچ رہا ہے یا کسی اور کا مال بیچ رہا ہے. اگر اپنا مال بیچ رہا ہے تو وہ اپنا مال ہو گیا، یا اگر دوسرے کا مال بیچ رہا ہے تو چوری کا پروڈکٹ بیچ رہا ہے، یا ہو سکتا ہے سیلز مین ہو کسی اور کے لیے. یہی تین آپشن بنتے ہیں نا. ہو سکتا ہے وہ کسی اور کا سیلز مین ہو. ویسے وہ مال نہیں بیچ رہے، وہ مینڈیٹ رکھتے ہیں. دیکھیں، پالیٹکس میں یو گو آؤٹ اینڈ یو مارکیٹ یور مینڈیٹ، یو مارکیٹ یور مینیفیسٹو. آپ اپنے پلانز لوگوں کو آپ سیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارا آئیڈیا ہے. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کا آئیڈیا بیوقوفی کا سیل ہو گیا نا امریکہ میں، وہ امریکہ میں پیپل باٹ وٹ ہی واز سیئنگ. بالکل، آپ کہہ رہے ہیں مینڈیٹ اسی کو کہتے ہیں. سر پی ٹی آئی کیا بیچ رہی ہے؟ میں ادھر یار تو میرے خیال میں یہ جو آپ نے ہائپوتھیٹیکل سچویشن بنائی تھی، میری نظر میں یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھی اور سب لے چکے ہیں ایم کیو ایم کے خلاف کہ اگر انہوں نے یہ کر لیا تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا. آپ کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. یہ مجھے لگتا نہیں کہ یہ کریں گے. میں ویسے مجھے ان کی جہاں تک مجھے نظر آیا یہ ہو نہیں سکتا. اگر یہ کر لیں تو ہمارے لیے اس میں اگر یہ ہو سکتا ہے یا یہ نہیں ہو سکتا. اب میں پی ٹی آئی کا پوچھتی ہوں، آپ کے لیے پولیٹیکل گراؤنڈ ہموار ہے یا اب اس پہ مصطفیٰ کمال کا قبضہ ہے؟ آپ کا سوال تھا نا، کسی کا بھی قبضہ نہیں ہے. مینڈیٹ پتہ چلے گا جب الیکشن ہوں گے. ابھی جو فاروق ستار جس مینڈیٹ کے اوپر کھیل رہا ہے وہ تو اس کا اپنا مینڈیٹ ہے نہیں. اس پہ تو آپ بھی ایگری کریں گے، باقی آپ کے گیسٹ بھی ایگری کریں گے. بلکہ الطاف حسین کا بھی پورا مینڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ٹھپا مافیا نے بڑا زبردست کام کیا تھا.
اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے پھر دیکھتے کہ اصل مینڈیٹ کیا ہے. سر وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ ہے, آپ ٹھپا مافیا اس کو کہتے ہیں, لیکن آپ اپنی بات کریں. اچھا میں پہلے آپ کی بات کروں, میں پی ٹی آئی کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. ٹھپا مافیا نہیں تھا تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آرکائیو سے نکال کے چلائیں الیکشن. میں کیوں مانوں اس بات کو جب تک آئین و قانون وہ اس بات کے ثبوت نہیں ہوتے ہیں, اس کے پروف سامنے نہیں آتے, میں کیوں مانوں؟ آپ زبردستی تو نہیں منوا سکتے. میری ایک بات سنیں, ثبوت آپ کے ٹی وی کے چینل پہ دکھایا, آپ کے پروگرام میں دکھایا, آپ کو اس کو ڈینائی کر دیں. عدالتی فیصلہ چاہیے ماننے کے لیے کسی چیز کو. آپ بھی ابھی عدالت میں ہیں نا پینما کے لیے, آپ کو یقین ہے کہ کرپشن کی گئی ہے, لیکن جب تک آپ ثابت نہیں کریں گے فیصلہ نہیں آئے گا. عدالتی فیصلہ تو بھٹو صاحب کے خلاف بھی آیا تھا. عدالتی فیصلہ تو میرا کہنے کا مقصد ہے عدالتی فیصلہ تو مشرف کے فیور میں آیا تھا. اچھا ہم عدالت میں نہیں ہیں, میں نہیں بات کر رہا نا, تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے یہ نہ کیا کریں نا, میری ایک درخواست ہے, آپ نہ کہیں کہ جی عدالت آپ کی آنکھ نے دیکھا, آپ کے کیمرے نے دکھایا, آپ نے اپنے شوز میں چلا, تو آپ کہیں کہ جی مینڈیٹ سر میں نے دکھایا, فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے, غلط ہے یا صحیح ہے مانوں گی تب جب عدالت کا فیصلہ آئے گا اس پہ. عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ایک مہینے میں, پی ٹی آئی کی بات کری, عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ایک مہینے میں اب 3 دن کراچی میں گزاریں گے. آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سر آپ لوگوں نے, آپ کے ایم این اے, آپ کے ایم پی ایز نے یہ آپس کے جھگڑوں میں پڑ کے نا جو مینڈیٹ تھا اس کو نقصان پہنچایا, اپنے مینڈیٹ کو, اس کو ضائع کیا, اس کو ریکور کرنا مشکل ہوگا آپ کے لیے. ہمارا کوئی آپس میں کسی سے جھگڑا نہیں ہے, پہلے تو آپ یہ کلیئر کر لیں. ٹھیک, ہاں میں آپ کے شکایتیں آپ کے لوگوں نے کی, ورکرز نے آپ کے لیے بھی کی. بالکل کریں, اچھا ان کا حق ہے, یہ تو ہماری پارٹی میں بھی انکریج اٹ. ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, اس کا مطلب لڑائی نہیں ہوتی. ہمارا وہ کہتے ہیں جی ادھر سے آ جاؤ, ہم کہتے ہیں جی ادھر سے آ جاؤ, راستہ مقام منزل ایک ہی ہے, اور ہماری پارٹی وہ یہ نہیں کہتی منزل نہیں چاہیے. کیا ان اختلافات, ان مسائل, ان شکایتوں کے ساتھ آپ ایم کیو ایم پاکستان کے سامنے الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ علی زیدی صاحب ان کی جماعت میں بھی ہوں گے, سب کی جگہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, یہ ہیلدی ہوتا ہے, یہ پاکستانی پالیٹکس میں سمجھنا چاہیے. میں مینڈیٹ لینے کی بات کر رہی ہوں. اچھا اب آپ آ جائیں مینڈیٹ 2013 میں جو ہمیں ملنا تھا, جتنا ووٹ پڑا بے ایمانی کے بعد بھی کوئی 8-8.5 لاکھ. اس دفعہ ہماری کوشش, بلکہ ہم نے تنظیمی طور پہ بڑا اچھا کام کیا. ضروری نہیں ہے کہ ہم ساری چیزیں پولیٹیکلی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بتا دیں کہ ہم کیا کریں, لیکن ہمارا الحمدللہ we are on the right. کہا جا رہا ہے جتنے 2013 میں ووٹ لیے تھے نا, اس دفعہ اس کے آدھے بھی مل جائیں 2018 میں تو بڑی بات ہے. آج کی تاریخ میں شرط نہیں آپ ثابت کر کے دکھائیے گا نا, آپ لے کے دکھائیے گا, اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. کہا جا رہے پہ آپ بات کری نا, آپ تو مفروض کہا جائے گا نا, میں تو حلقوں کی باتوں کو ہی کروں گی سر, میں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. جو آپ بات کی جا رہی ہے ٹی وی پہ ہمارا سو آپ کہتی ہیں میں مان نہیں, اور جو کہا جاتا ہے ہمارا کام ہے دکھانا, ہم ہر چیز دکھائیں گے, فیصلہ عوام کرے گی نا. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اور دوسرے ٹاپک یہ کہ حال ہی میں کراچی میں ایک بڑی کامیابی سامنے آئی ہے نا, جو وہ گینگسٹر بابا لاڈلا اور اس کے 2 ساتھیوں کو مارا گیا ہے. علی زیدی صاحب کیا خیال ہے کہ یہ وہ جو لوگ ہیں وہ بے نقاب کیوں نہیں ہو رہے, جو بابا لاڈلا کو بابا لاڈلا, عزیر بلوچ, سولت مرزا کو دہشت کی علامت بناتے ہیں, جو یہ لنگڑا, لمبا, چھوٹا, کنکٹا اور یہ چریا, یہ ایسے کریکٹرز کو پیدا کرتے ہیں؟ ایکچولی وہ ساروں کے سامنے ہیں, ساری دنیا کے سامنے ہیں. دیکھیے میں ایک محاورہ دیکھ کے پھر آپ کو سمجھ آتی ہے, وہ کہتے ہیں نا there are no boundaries in love, there are also no boundaries in hate. جب معاشرے میں انجسٹس ہوتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں کریٹ ہوتی ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہی بابا لاڈلا, یہی رحمان ڈکیت, یہی عزیر بلوچ کو آپ نے ٹی وی میں چلا انٹرویو لیاری میں, لوگ ان کو پسند کرتے تھے. جب اسٹیٹ ڈیلیور نہیں کرتا پھر یہ رابن ہوڈز کریٹ ہوتے ہیں. یہ رابن ہوڈز کب کریٹ ہوتے ہیں؟ کریٹ کون کرتا ہے؟ تو جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, جو اپنے مقاصد کے لیے کام کرتا ہے, وہ پھر یہ رابن ہوڈ کریٹ کرتا ہے. پھر لوگ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. پھر لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ جی بھائی کا حکم ہے تو بھائی کے حکم میں سگے بھائی کو مار دو. بس وہ جو بھائی ہے نا اسی کو بے نقاب کرنا چاہیے. اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو لا انفورسمنٹ جو بڑا اچھا کام کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ رینجرز نے سپر کام کیا. اب ذرا اس پہ آتے ہیں, رینجرز کے کردار پہ ذرا سب کو شامل کرتے ہیں. لیکن ان کو ایف آئی آر کی اتھارٹی دیں تاکہ وہ اوپر والوں کو. ٹھیک ہے نواب حسان صاحب, سر آپ لوگ بہت ذمہ دار ہیں, اور جرائم سے لے کے کراچی کی صفائی تک ہر چیز کی ذمہ داری لوگ آپ لوگوں پہ ہی ڈالتے ہیں, تو ہم سب پہ ہی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں بابا لاڈلا کی. یہ بابا لاڈلا کی موت کے ساتھ ہی کیا اس کی کتاب بھی بند ہو گئی ہے, یا جو رائٹرز ہیں وہ بھی ابھی سامنے آئیں گے, جو لکھنے والے ہیں, پبلشرز ہیں, وہ بھی پکڑے جائیں گے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے کہ آپ کا شکریہ. ایز سچ جو بابا لاڈلا کی آپ بات کر رہی ہیں, تو دیکھیں یہ کراچی ملک کا ایک شہر نہیں کہہ سکتے, تو اس میں جتنا کرائم پہلے تھا ابھی میرے خیال میں بڑا کنٹرول ہے اس میں. اچھا جو بچے کچھ جو ایسے ہیں بابا لاڈلا جیسے,
बंदे, वो रेंजर्स हो या पुलिस हो, दोनों मिलके इकट्ठे काम कर रहे हैं और इकट्ठे मिलके ही ये सफाया हो रहा है। सवाल ये था कि जो बाबा लाडला है उसकी किताब बंद हो गई है या फिर अभी जो करेक्टर्स हैं वो भी सामने आएंगे, या आपके ख्याल में वो आने चाहिए? देखें कनेक्शन है या नहीं है, जो और हैं क्रिमिनल हैं या नहीं है, वो सारे अभी सामने आ जाएंगे। जो होगा सबका सफाया होगा इंशाल्लाह। आपको कराची बेहतर से बेहतर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बाबा लाडला को बाबा लाडला बना रहे हैं, क्या उन लोगों को सामने आना चाहिए? ये इसलिए पूछ रही हूँ कि उजैर बलोच के हवाले से आप कितने लोगों को सामने ले आए हैं? नवाब हसन साहब जो उजैर बलोच के पास गए, खाना खाया, तोहफे तहाइफ लेकर आए, गले मिले, उनसे पूछा आपने? पारस साहबा, मैं आपकी बातें समझ रहा हूं, मुझे पता है जो जवाब भी देना की आप बात कर रही हैं, बात कर रही हैं। देखें, ये इतना बड़ा कराची में इतना बड़ा क्राइम था, बहुत सारे तंजीमों के थ्रू, पार्टी के थ्रू, तो अभी देखें, अभी कंट्रोल तकरीबन कंट्रोल पे तो हम है ही नहीं, अभी कंट्रोल की बात नहीं कर रहे। उजैर बलोच को उजैर बलोच जो बना रहा है, बाबा लाडला को जो बाबा लाडला बना रहा है, लियारी को जो गैंग वॉर का गढ़ बना रहा है, वो किरदार कौन है? उसके बारे में कभी सोचा, कभी किसी से पूछा, कभी कोई काम किया आप लोगों ने? नहीं, देखें, अभी सारा काम चल रहा है, उस पे जड़ें तक जो सिंध पुलिस है, रेंजर से पहुंच रही है, और पता चल जाएगा कि जो उनको चलाने वाला हो, जो आगे करने वाला हो, तो उनको सजा मिलेगी। क्या रियासत इन्वॉल्व थी? नहीं, रेंजर्स क्या, रेंजर्स तो 26 साल से है ना सिंध में, तो मेरे ख्याल में मैं जो कह रहा हूं कि पूरे सिंध में। सर मैं आगे चलती हूँ, जनरल साहब इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे। नवाब हसन साहब बात सुनिए। सर आप लोग कहते हैं कि जो लियारी है ना वो भुट्टो का किला है, आप लोग कहते हैं कि अंदरूने सिंध के हर घर से भुट्टो निकलता है या लियारी के हर घर से भुट्टो निकलता है। मैं भी वही कह रही हूँ, किला ही है, लेकिन वो जो किला है ना वो जराइम के दलदल में फंसता रहा, वो जराइम की दलदल वो बनता रहा, और उसमें अरशद पप्पू, रहमान डकैत, उजैर बलोच, बाबा लाडला, सिकंदर सिक्कू, आगा अब्बास और पता नहीं और कितने बड़े बड़े छोटे छोटे ग्रुप्स बनते रहे। आप लोग देखते रहे सर, आप लोग अपने हलके को, अपनी जगह को क्लीन नहीं करा सके, क्लियर नहीं करा सके, उसको आप आजाद नहीं करा सके। हलका तो है आपका। नहीं, देखिए पारस साहबा, क्रिमिनल हर जगह पे मौजूद हैं, पूरे मुल्क में है, ये नहीं है कि सिंध में है। आपको पता होगा छोटू गैंग जो पंजाब में था, वो भी किसने पकड़ा? रेंजर्स पुलिस ने मिलके पकड़ा। ये देखें, इधर भी जो क्राइम है जो इतना हो रहा था, तो जाहिर ही है ये जो लयारी है, आप लयारी की प्रॉपर बात कर रही हैं, तो लयारी इंशाल्लाह जैसे इधर कहते हैं कि लयारी में जो कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबर्स आपने जिनको टिकट दिया ना, वो आपने उजैर बलोच से पूछ के टिकट दिए थे, और जब वो जीते तो उन्होंने उजैर बलोच की वफादारी का हल्फ किया। तो ये नेक्सस में आप शामिल नहीं है, लियारी में आपने जुर्म और सियासत का नेक्सस बना दिया है, क्यों ना समझा जाए? हम उजैर किसी को नहीं जानते, हमने किसी को नहीं दी। हम तो कहते हैं कि क्रिमिनल कहीं भी हो, अच्छी बात है कि आप नहीं जानते, चाहिए उनको बाय तकमील। जनरल साहब को जरा मैं टाइम दे दूं प्लीज। सर कोई भी हो उनको सजा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सर जरा वो उजैर बलोच के साथ भी जो लोग थे, पूछे ना उनसे, जो तस्वीरों में नजर आ रहे थे, पूछे ना ये बातें, अद्दी से पूछ लें, शैला रजा साहिबा से पूछ लें, शर्जील इनाम मेमन से पूछ लें, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं। जलसों में जाते हैं, पीछे कोई भी खड़ा हो सकता है, आ सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि तस्वीरों पे आप जाए। आजकल का पीछे खड़ा हो जाए, साथ तो खड़ा ना हो, तो तस्वीरें आ सकती हैं, आपकी भी आ सकती हैं, जैदी भाई की भी आ सकती हैं, सबकी आ सकती हैं। जबरदस्त जस्टिफिकेशन है सर। अच्छा, गुलाम मुस्तफा साहब दोबारा मौका देती हूं। शुरू से ये रहा है कि कहीं भी क्रिमिनल को, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू में ही रहा है कि कोई भी क्रिमिनल का। अब जरा ये जनरल साहब से इसको तज्जिया लेते हैं। बिल्कुल ठीक, हम क्राइम के खिलाफ, बाबा लाडला खिलाफ हैं, हम बाबा लाडला, उजैर बलोच और सौलत मिर्जा, ये इस तरह के किरदार आते रहते हैं, फिर वक्त गुजरने के बाद ये खत्म हो जाते हैं या फिर इनको खत्म कर दिया जाता है। तो सर ये जो किरदार हैं, ये जो खासतौर पे बाबा लाडला, इसकी मौत को क्या लियारी में एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा सकता है, या अब नए लाडले पैदा हो जाएंगे? ये सिलसिला जारी है। देखिए, मैं जरा मुख्तलिफ नजर से देखता हूँ सारे मसले को। हमने ये लोग बाबा लाडला जिनका नाम लिया, ये विक्टिम्स हैं, मैं समझता हूँ इनके हालात थे जिस तरह अभी अली बात कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने इसको बनाया, जिनको सपोर्ट किया, इस्तेमाल करने के बाद इनको मरवा दिया या मार दिया इनको, वो लोग कभी सामने नहीं आएंगे। जब तक वो सामने नहीं आएंगे, आप कराची में इन रेंजर्स को नहीं, 10 रेंजर्स को और भेज दीजिए, ये कराची में अमन नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता
کہ کراچی جیسا جو ایک شہر نے ایک ملک بنا ہوا ہے، اس کو ہم نے اپنی جاگیروں میں تقسیم کر کے اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں یہ لوگ. ٹھیک، بدقسمتی ہے اس بات کی. آپ نے پہلے ایم کیو ایم کی بات کر رہے تھے، میں نہیں بولا بیچ میں. ایم کیو ایم ایک ٹول بنا تھا، ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا رہا. جس دن ایم کیو ایم کو ٹول کے طور پہ استعمال ہونے کی ضرورت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، آج سے 3-4 سال پہلے، تو میں نے کہا تھا کہ ان کا شیلف لائف ختم ہوگی، بھی ختم ہو جائیں گے بھی آہستہ آہستہ. کیسے ختم ہوں گے مجھے نہیں اندازہ تھا. وہ 22 اگست کی اسپیچ کے بعد سامنے آنا شروع ہو گیا. اب جو آپ بات کر رہی ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے پیس پارٹی ہے، چاہے وہ دوسرے لوگ، دونوں کو لوگ رسپانسبل قرار دیتے ہیں. آپ کی نظر میں کون ذمہ دار ہے اور کیا یہ پولیٹیکل پارٹی؟ دیکھیے، اگر لیاری کو اگر فوکل پوائنٹ بنا لیں، لیاری کو فوکل پوائنٹ بنا لیں، تو اگر پیس پارٹی اس سے ذمہ داری کو نہیں سمجھتی تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے. کیونکہ پاکستان کی دوسری بڑی ایک جو سیاسی پاور تھی ہماری، اس نے اپنے آپ کو ان کرمنلز کے آگے ایک ہوسٹیج بنا کے کھڑا کر لیا. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، یہ ان کے لیے بدقسمتی ہے، یہ ملک کے لیے بدقسمتی ہے. سر انہیں ذرا سمجھائیں نا، یہ لوگ پنپتے کیسے ہیں، یہ بڑے کیسے بن جاتے ہیں، ان کو سازگار ماحول کیسے مل جاتا ہے؟ اور جو ہم نیکسس کی بات کر رہے ہیں جرم اور سیاست کا، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک بات ہے، درست بات ہے، چونکہ مانتے نہیں ہیں لوگ؟ دیکھیے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو رونا ہے میرا کہ بھئی ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے. اگر آج یہ تسلیم کر لیں، یہ ان کے لیے بھی بہتر، یہ فرینکسٹائن بن جاتے ہیں. پھر جو بنانے والے ہیں نا، ان کی جانوں کو، ان کے فیملی کو، سب کو خطرہ بن جاتا ہے. اس کے لیے جانتے ہی نہیں لوگوں کو. سر آپ نام لیں بابا لاڈلا، عزیر بلوچ، ابھی آپ نے دیکھا نا، ہم جانتے ہی نہیں. دیکھیے، اگر وہ کہتے ہیں میں کیا کہ نواب صاحب ہیں، میں بھی ان سے لڑ تو نہیں سکتا میں، لیکن ایشو یہ ہے، جنرل بلال جب وہ ڈی جی رینجرز سے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کراچی میں جرم جو ہے نا تقریباً 235 بلین کا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے جب ان سے بات کی، انہوں نے کہا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ثابت کر سکتے ہیں. جو ثابت نہیں کر سکتے، جس کے ثبوت نہیں ہے، کراچی میں جرم از اوور 500 بلین روپیز پر ایئر، جو بلوچستان کے بجٹ سے تو دگنا ہے، سندھ کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے. اگر اس قسم کی ہم جرم کی پشت پناہی کریں گے، اتنا پیسہ اکٹھا کر دیں گے، تو پھر کراچی میں امن قائم کرنا اتنا آسان کام نہیں. بالکل ٹھیک. ایک اور بات اسی حوالے سے، یہ سہولت مرزا کی جی آئی ٹی سامنے ہے، عزیر بلوچ کے انکشافات سامنے، اور آپ کو یاد ہے جب عزیر بلوچ کو لایا جا رہا تھا، اس وقت عزیر بلوچ کو لایا جا رہا تھا، اس وقت بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی قیاس سرائیاں کی جائیں گی، اب تو چہروں سے نقاب اتر جائیں گے، بڑے بڑے بت گر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. سر کیا ہوا اس کے بعد؟ وہ جیل میں، باقی سارے آرام و سکون سے. اسی لیے تو میں اگر آپ جو ہمارے ملک سے لوگ لیڈرز باہر ہیں ملک میں، ان کو خطرہ کسی اور سے زیادہ نہیں ہے. ان کو خطرہ ایسے ہی لوگوں سے ہے جن کو آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. لوگوں سے ان کو خطرہ انہی لوگوں سے ہے. عزیر بلوچ کی جان کو اگر خطرہ ہوگا تو بولے گا، سب کے سامنے بات کرے گا. اس کو بات کرنے اس لیے نہیں دی جا رہی، بات سامنے سے نہیں جا رہی کہ ہمارے سیاسی بہت بڑے بت گرنے کا خطرہ ہے. سر عدالتیں کہاں ہیں پھر؟ عدالتیں خاموش کیوں ہیں؟ دوسرا بڑا سوالیہ نشان اس وقت جو ہے نا، وہ ہمارے جوڈیشل سسٹم پر ہے. اس وقت ایک بیسکس کسی بھی قوم کی بڑھنے کے لیے، اگر امریکن اس وقت دیکھیے، ایک جج، چھوٹی سی جج خاتون تھی، رکی جج کو کہتے ہیں، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے منہ زور گھوڑے کو اس نے لگام ڈال دی. اس وقت جوڈیشل سسٹم فنکشنل ہے. جہاں جوڈیشل سسٹم فنکشنل ہے، کام کر رہا ہے، وہاں پہ سیاسی قوتوں کو بھی اس کے تابع ہونا پڑے گا. یہ جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ان کو بھی تابع ہونا پڑے گا. جوڈیشل سسٹم سر یہاں تو حال یہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ ملٹری کورٹس بنا دو. آصف حسن صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا، پوائنٹ بھی ایڈ کر دیں اور ایک بات بھی بتا دیں. میں ایک اور بات کر دوں، ایشو یہ ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک ہمارے جوڈیشل سسٹم نے اپنے آپ کو جو ڈائنامک بنانے کے لیے ایفرٹ ہی نہیں کی. اس وقت ارکائک ہے، گزشتہ سے پیوستہ سسٹم ہے، ماڈرن ٹائمز کے مطابق نہیں ہے. یہ اس کو آپ جب تک ڈائنامک نہیں کریں گے، موونگ نہیں کریں گے، موقع اور ٹائم کے لحاظ سے نہیں چلائیں گے آپ اس کو، آپ جو مرضی کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. علی زید صاحب، جب تک یہ ایک اس پہ شارٹ آنسر ذرا، یہ جب تک یہ جو فیکٹریز ہیں، پروڈکشن فیکٹریز، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی، جب تک ان لوگوں کو بنانے والے، بگاڑنے والے، استعمال کرنے والے یہ بے نقاب نہیں ہوں گے. سر 1 منٹ صرف. اور سر جب تک ان کو سزائیں نہیں ملیں گی، کیا یہ بابا لاڈلا جیسے بننے کا جو سفر ہے یہ رک سکتا ہے؟ چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں بھی گدی ہے، ایک مرتا ہے تو دوسرے کو پگڑی پہنا دی جاتی ہے. میں آپ کو جلدی سے اس کا جواب اس لیے دے دوں کہ یہ جو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، جو یہ فیکٹریز ہیں نا، ہر سیاسی جماعت کی تھی. کفن پوش بھی تھی، الذوالفقار بھی تھی، جہاز بھی اغوا ہوئے تھے، کالجز میں بھی تھی، اے پی ایم ایس او پی ایس. ہم نے بڑا، آپ نے کراچی میں ہم بڑے ہوئے، ہم نے کالجز میں بڑی گولیاں چلتے دیکھی. وہ ان کی کیا تھی، وہ جماعت اسلامی کی بھی ایک تھی، وہ تھنڈر اسکواڈ. ہمیں وہ بھی، ہمیں سارا کچھ یاد ہے، ہم اسی زمانے میں بڑے، ہم نے سارا کچھ دیکھا ہے کہ کون کون. اب وہی اسٹوڈنٹ بعد میں پتا چلا جی ایم این اے ایم پی اے بن گئے، وہ ہمارے سامنے گولیاں چلا رہے ہوتے تھے. خیر دیکھیں، 2 چیزیں جنرل صاحب نے کہا نا، جوڈیشل سسٹم سب سے امپورٹنٹ، اس میں اندر کیا ہے؟ پروسیکیوشن. پروسیکیوشن ہی نہیں ہے. ولی بابر کا ایک بھی وٹنس نہیں بچا، ساروں کو مار دیا. نہ وٹنس پروٹیکشن پروگرام ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے،
اور یہ ضرور ان سے پوچھیں وزارت پولیس ایکٹ 1861 کا چل رہا ہے کولونیل جو 1857 کی وار کے بعد کیوں بنایا تھا انگریز نے کیوں بنایا تھا عوام کو ڈرا کے کولونیل سسٹم پروٹیکٹ کرو آج تک وہ چل رہا ہے کیوں نہیں 2002 کے پولیس ریفارم میں انہوں نے کیا آپ نے پروسیکیوشن کی بات کی نواب حسن صاحب اس کا جواب دے دیں لیکن نواب حسن صاحب کو بتا دیں پروسیکیوشن کام کس کا ہے حکومت کا نواب حسن صاحب شارٹ آنسر پہ بریک لے ہیں اس کا جواب دے دیں ذرا پھر میں بریک لوں گی جی دیکھیں پارس صاحبہ جو علی زیدی بھائی بات کر رہے ہیں کہ الذوالفقار بنی اور جمعیت بنی یہ وہ ان کے دہشت گرد گروپ تھا یا جو بھی تھا دیکھیں اس طریقے سے بات کرنا علی زیدی کو زیب نہیں دیتا کہ مطلب اتنی یہ تھی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع سے لے کے ابھی تک دہشت گردی کے خلاف رہی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ پورے سندھ ہوں یا پورے ملک میں ہوں پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بالکل اس میں باؤنڈ رہی ہے کہ یہ کہیں بھی جو عنصر ایسے لوگ ہیں یا ایسے کوئی بھی انوالومنٹ ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے اور ہم نے دلائی ہے ہم نے پکڑے ہیں آپ اندرون سندھ میں جائیں آپ اندرون سندھ میں جائیں تو سب کو جو بڑے بڑے ڈاکو سے نظر نعرے جو جیسے ڈاکو تھے سب کو پکڑ کے گولیاں مار دی گئیں اور وہ ان کے سب مانتے ہیں پیپلز پارٹی نے بہت قربانیاں دی ہیں لیکن قربانیوں کے علاوہ اور کیا آپ نے کیا وہ سوچ لیں بریک کے بعد پوچھوں گی لیتے ہیں بریک دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ اچھا آصف حسنین صاحب جب تک پیڑ سر ہم کب تک پیڑ کو اوپر سے کاٹتے رہیں گے جب تک جڑوں کو نکالیں گے نہیں جلائیں گے نہیں جب تک جڑوں کو کاٹیں گے نہیں سر آپ کے خیال میں کیا اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے آپ دیکھیں کتنے عجیب و غریب ناموں کے لوگ جن کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا بتایا جاتا ہے وہ مارے بھی گئے پکڑے بھی گئے اور ان کے اعتراضات ان کے اعترافات اور انکشافات بھی سامنے ہیں سر تو کیا حالات درست ہو سکے آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں چونکہ آپ ایم کیو ایم میں رہ چکے ہیں جڑ کو بھی جانتے ہیں اور پودے کو بھی جانتے ہیں دیکھیں پارس جس قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے اسی قسم کا معاشرہ پروان چڑھتا ہے جی بدقسمتی سے انوائرمنٹ جو کریٹ کرتے ہیں وہ وہی سیاسی جماعتیں یا لیڈرشپ ہوتی ہے جو کہ اس قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں ہم اس کیریکٹر کو تو دیکھتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ بابا لاڈلا ہے وہ سولت مرزا ہے وہ اجمل پہاڑی ہے اس کیریکٹر کو تو ہم دیکھتے ہیں مگر اس کیریکٹر کے جو پیچھے ہوتا ہے جو اس کیریکٹر کو بنانے والے ہوتے ہیں ہم نے اس پہ آج تک ہاتھ نہیں ڈالا وہ لوگ جو عزیر بلوچ کے ساتھ بالکل آپ نے صحیح کہا جو کھڑے تھے وہ لوگ جو 22 اگست کی تقریر جب ہوئی ہے جب یہ اسپیچز ہوئی ہیں تو سب نے دیکھا کہ جو صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی جو فیڈرل حکومت کی ذمہ داری تھی جو آرٹیکل 6 لگانا تھا وہ ان کو سوٹ کرتا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا جب وہ تمام لوگ پیچھے بیٹھ کر ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے جو ان کو سوٹ کرتا ہے معاشرے میں اس قسم کی فرسٹریشن بڑھتی رہے گی تو اس قسم کے لوگ نکلتے رہیں گے اور سیاسی جماعتوں کو یہ سوٹ کرتا ہے وہ ان کو استعمال کرتی رہیں گی امن چاہتے ہیں کراچی کے جو نوجوان ہیں ان کو سیدھے رستے پہ لانا چاہتے ہیں سر یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ایسی کوئی تجویز ہے کہ یہ جو پروڈکشن فیکٹریز ہیں یہ ایکسپوز ہو سکیں ان کو سزا مل سکے پھر طاقت کے زور پہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ کوئی لیاری کو نوگو ایریا بنا سکے یا 90 کو نوگو ایریا بنا سکے ہے کوئی تجویز دیکھیں پارس سب سے پہلی چیز یہ کہ کراچی کو ویپن فری سٹی ہونا چاہیے کسی کو اس بات کی اجازت نہ ہو کراچی جیسے شہر میں جو جس سے اکنامی رن کر رہی ہے پورے ملک کی کسی کو اجازت نہ ہو کہ وہ ویپنز کا استعمال کرے یہاں پہ جو لوگ بھی پولیٹکس کریں پولیٹکس کا اپنا دائرہ ہونا چاہیے یہ مادر پتر آزاد نہ ہو کہ جو چاہیں کریں گینگ بنائیں لوٹ مار کریں اغوا برائے تاوان کریں ڈکیت پالیں آج پورے سندھ میں کیا ہو رہا ہے آج آپ کے پاس کرپشن کا عروج ہے بیڈ گورننس ہے چیزیں یہی تو معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے آپ ڈیلیور نہیں کر رہے لوگوں کے اندر فرسٹریشن بڑھ رہی ہے لوگوں کو جاب نہیں مل رہی لوگوں کو آپ کی انڈسٹریاں نہیں لگ رہی
بالکل آصف حسنین صاحب، آپ لوگوں کے پاس جو زیادہ تر لوگ آ رہے ہیں وہ MQM سے ہی آ رہے ہیں سر، کیا شیورٹی ہے، کیا طریقہ کار ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ اپنی پرانی حرکتوں کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے؟ جو کراچی کے لوگ ہیں وہ پرانے لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں اور آپ لوگوں کے انداز میں انہیں ایک فرق نظر آئے گا، اور علی زیدی صاحب اگلی دفعہ میرے شو میں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھا میں نے تو کہا تھا کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ان کے بارے میں نہیں کہا میں نے، MP اور A کے بارے میں۔ بھارت، پہلے میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ میں موجود تھا، کٹی پاڑی پر بھی گیا ہوں، میں چکرا گوڈ بھی گیا ہوں، میں گڈاب بھی گیا ہوں، لیاری بھی گیا ہوں، لوگوں نے استقبال کیا ہے، وہ اردو بولنے والے نہیں تھے۔ جہاں تک اردو بولنے والے یا ادروائز جو لوگ ہیں، دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو ریلیف دیں، آپ لوگوں کو ریلیف دیں، ان کو انگیج کریں، پازیٹیو انگیج کریں ان کو، اور ان کے معاملات اور مسائل کے حل کی طرف جائیں۔ جب تک آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس کے لیے لیڈرشپ کو چاہیے کہ اس کا ویژن ہو، اس کا ویژنری لیڈرشپ ہو۔ ایک شارٹ کامنٹ، کیا لگتا ہے کہ کیا اکیلا مصطفیٰ کمال سب لوگوں پہ نظر رکھ سکتا ہے جو یہ بات کر رہے ہیں، چونکہ ان کی پارٹیز میں زیادہ تر لوگ MQM سے آ رہے ہیں، کیا ایک مصطفیٰ کمال سب کو تبدیل کر سکتا ہے سر؟ دیکھیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ لیڈر آپ کا کیسا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں ہسٹری میں کہ جنہوں نے لیڈرشپ، ایسی رول ماڈل لیڈرشپ تھے کہ لوگ ان کی طرح ہونا چاہتے تھے۔ میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ میں تو نظر رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں بڑا سمپل جواب، میرا اس بڑا زبردست سوال ہے آپ کا، اس کا بڑا زبردست جواب ہے جی۔ میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ عمران خان کی طرح سوچیں، پیپلز پارٹی والے چاہتے ہیں کہ وزیرداری بن جائیں، نواز شریف والے کے بچے چاہتے ہیں PMLN والے کہ ان کے بچے نواز شریف بن جائیں، اللہ نہ کرے میرے بچے کبھی نواز شریف جیسے بنے، لیکن میں چاہتا ہوں عمران خان جیسے بنے، مصطفیٰ کمال جیسے بننا چاہتے ہیں، جو ان کو فالو کریں بنے، لیکن ابھی ٹائم لگے گا ان کو لیڈرشپ آنے میں۔ انہوں نے باتیں ٹھیک کی، میرا ان سے ایک پبلک اختلاف تھا جو میں شروع سے کہتا کہ یہ بڑا اچھا تھا کہ کھڑے ہوئے کہ یہ کہتے تھے ایمنسٹی دے دیں، میں کہتا تھا ایمنسٹی، میں کہتا تھا کراچی میں ایمنسٹی نہیں ہونی چاہیے، یا آپ سزا جزا کریں لوگوں کے لیے، ایک مصطفیٰ کمال یہ آواز اٹھا رہے ہیں، سزا نہیں، سزا جزا کریں یا ساؤتھ افریقن ماڈل کریں جو کہ کیا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، ایکسپٹ تو کریں کہ ہم نے کام کیا، پھر معاف کریں گے لوگ آپ کو۔ وہ بھی تو کہتے ہیں گلے لگانے کے لیے تیار تو ہوں، ایمنسٹی نہیں دیں تو کیا مار دیں؟ نہیں، بیسک ایشو تو وہ ہے ہی نہیں جو ہم بات کریں، بیسک ایشو تو یہ ہے کہ کیا جو پولیٹیکل بیکنگ ہے کیا اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، سسٹم وہ ہونا چاہیے جو اس پولیٹیکل بیکنگ ختم کرے آپ کو، جب یہ ختم کریں ساتھ، پھر پولیٹیکل پروسیس کو ساتھ ساتھ چلائیں آپ، تاکہ وہ سپیس جو بھی کریٹ ہو اس کو وہ بیٹھیں وہاں پر ٹھیک کرے لوگ۔ ادروائز جو بھی ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم سب وہ بات کر رہے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں نہ پکڑا جاؤں، اور نیچے ختم نہیں ہوگی تو آپ کوئی پیکج دے دیں، آپ کچھ بھی دے دیں، وہ صورتحال تو ختم ہی نہیں ہوگی، کھا جائیں گے۔ بالکل، اس میں ایک بات، جی سر مجھے وسام صاحب کو ٹائم دینا، جی جی پلیز، جی جلدی کہہ دیں۔ میں ایک بات کہوں گا، دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ کے ویژن کے اوپر، اس کے سلوگن کے اوپر، وہ کیا میسج دے رہا ہے۔ اگر مصطفیٰ کمال بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ویپن نہیں اٹھانا، آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، اور اس کی بنیاد پر لوگ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اس کا مقصد لوگ چاہتے ہیں، اور یہی لیڈرشپ کا ویژن ہوتا ہے۔ ٹائم کم ہے، میں ذرا ایک اور ٹاپک جو اس وقت کراچی میں بڑا اہم ہے اور بڑا ڈسکس ہو رہا ہے وہ اسٹریٹ کرائمز ہے۔ نواب حسان صاحب، سر یہ جو اسٹریٹ کرائمز کی اگر بات کی جائے تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے، لا اینڈ آرڈر کو بحال کر رہی ہے رینجرز، کرمنلز اور ان کے ٹھکانوں کو ختم کر رہی ہے رینجرز، اب جو اسٹریٹ کرائمز ہیں ان کی ذمہ داری بھی رینجرز پہ ڈال دی گئی ہے۔ یہ پولیس ایک نام کا ادارہ ہے کراچی میں، سر یہ کس مرض کی دوا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پروٹوکول ڈیوٹیز کے علاوہ کیا کام ہے ان کے، ذرا بتائیے۔ دیکھیں پارس صاحبہ، وہی شروع ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، جس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ رینجرز اور پولیس مل کے دونوں کرمنل کو پکڑ رہے ہیں، مل کے دونوں کام کر رہے ہیں، اور مل کے کراچی کا صفایا ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے حال ہی دیکھا ہوگا جو بہت سارے کرمنل پولیس نے پکڑے ہیں، رینجرز مل کے پکڑے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں ہماری اسٹریٹ کرائم ختم کرنا کس کا کام ہے؟ رینجرز کا، پولیس کا، یا دونوں مل کے کریں گے یہ بھی، یا صرف رینجرز کرے گی؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں دونوں، دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ کراچی میں صفایا ہوں، ان کی جو جڑیں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، وہ ختم ہو رہی ہیں۔ آپ کو کچھ عرصے میں بالکل کراچی میں صفایا نظر آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی جڑیں ختم کرنے، دوسرے اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں، وہ کم ہوتے ہیں اور جڑیں بڑھ جاتی ہیں۔ بڑے آدمی کے لیے یا چھوٹے آدمی کے لیے ہوں، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، کسی کے وہ نہیں۔ میں بھی آیا ہوں نا، میں بھی ایک PTI کا جو فیصل واڈا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ ایک بائک پہ جا رہے تھے، دو موبائل آگے پیچھے چلتی ہے جیسے CM جا رہا ہے۔
है। हमारा सीएम भी इतने नहीं लेता, वो एक गाड़ी में रात को सफर करता है, घूमता है। देखें, मैं भी आया हूं आपके चैनल पे, मैं अकेला आया हूं, न पुलिस न कोई ऐसा गार्ड। मैं जवाब दूंगा, ऐसा नहीं है। हम देखें, दूसरों पे तो तनकीद कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने लोगों को नहीं, कराची का सफाया होगा और होगा रहेगा, और कोई भी क्रिमिनल, कोई भी क्राइम कंदड़ कोई भी नहीं बचेगा। और पाकिस्तान नवाब हसन साहब बात सुनने, कहा जाता है जो स्ट्रीट, आपने बड़ी अच्छी बातें की है, ये जो स्ट्रीट क्राइम्स है इसमें ज्यादातर यंग, इसमें नौजवान लोग इन्वॉल्व हैं। अगर आप इन लोगों के लिए तालीम के और रोजगार के कोई मौके, कोई प्लान इस तरह के ले आए ना, तो ये इन जराइम से बच सकते हैं। इतना काम आप कर रहे हैं, इन चीजों के लिए सोचने के लिए वक्त है नहीं। आपको पता होना चाहिए रोजगार किसने दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। जो घर के झूले जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। 10,000 पुलिस एहलकार 2 साल से अज़म है आप लोगों का, क्या भर्ती करेंगे? कम से कम वही कर लें। मैं एक बार अच्छा कंट्रोल है हमारा पूरा, जैसे आप देखें ना पंजाब में भी है, नजर आ रहा है सर। आप ऐसे कहें बलोचिस्तान में भी है। अगर ये रुके तो मैं दूंगा, इतना बड़ा शहर है, मुझे कान से निकाल के बोल मुझे मैं जवाब दे नहीं सकता। आप ही का आप जवाब ले लें। देखें, मैं जबरदस्त जवाब इसका ये है, और लाइव मेरे साथ हुआ। मैं एक दिन पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जा रहा था, पासपोर्ट ऑफिस है ना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मेरे सामने खातून जा रही थी, एक लैंड क्रूजर आई, उसके पीछे 2 वीगो जिसमें ब्लैक पुलिस कमांडोज, वो घबरा गई। तो उन्होंने देखा, बोले अली आप तो लिजेदी हैं, गार्ड आपके साथ है। मैंने कहा जी मेरे साथ नहीं है। तो बोले ये कौन है? मैं कहा जी ये मलिकुल मौत को डराने के लिए साथ खड़े हैं। तो मैंने फैसल वार्डर को यही कहा, मैं क्लियर कह रहा हूं कि मैंने फैसल वार्डर को यही कहा कि देखो फैसल, मलिकुल मौत जब आना है, मेरे पास भी कोई गार्ड नहीं है। आप ये आसिफ हसनैन मुझे जानते हैं, आप पूछते कभी मेरे साथ कभी गार्ड नहीं। इमरान खान साहब के पास इमरान खान साहब से तो वो एक बात उसने की, उसको मेरा सवाल ये कि हुकूमत इनकी है, हुकूमत इनकी है, तो इन्होंने 5 गाड़ियां फैसल वार्डर को दी क्यों है? ये पूछे इनसे। पारा साहब कुर्बानियां हमने दी हैं, देखिए, जब जनरहील दोबारा दूसरी दफा कराची गए थे ना, तो उस वक्त आईजी पुलिस ने, सुनिए जनरल साहब एक बात करें, जनरहील जब दूसरी दफा कराची गए थे तो आईजी ने चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में जनरहील से रिक्वेस्ट की थी कि हमें हथियार लेकर दें। जी, कहने का मेरा मतलब ये, उस वक्त पीस पार्टी को हुकूमत में 6-7 साल हो गए हुए थे, पुलिस में उस वक्त हथियार नहीं थे। फिर जब ट्रेनिंग का पता चला, ट्रेनिंग नहीं थी उनके पास, उनकी ड्यूटी को पता चला, जो आप बात कर रही हैं, तो ड्यूटी पर लोग आते थे, कोई नहीं आते थे, हादी का सिस्टम कोई नहीं था। देखिए, हमने पुलिस को, चाहे वो पंजाब की बात करें, वसाद साहब छोड़ दी, मैं कराची की बात नहीं, हाल एक जैसा है, हमने पुलिस को सियासत में फंसा दिया, उसे काम से अलग कर दिया। उन पुलिस वालों भी इतने विक्टिम है बेचारे, वो उनको आप निकालिए उनसे, को पुलिस लॉज को सही ठीक करके उनको काम करने दे अपना, और वो काइट दे, वो कर सकते, जहां वो करना चाहे वो कर सकते हैं। सर आखिरी एक बात बता दें कि स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करना रेंजर्स का काम है या ये पुलिस का काम है? ये सिंध गवर्नमेंट का काम है, ये पंजाब गवर्नमेंट का काम है, चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का, ये उसका काम है, उसको इसका जवाब देना चाहिए, और ये पुलिस ही कर सकती है, उस वक्त कर सकती है जब आपको सियासत से पाक कर। ठीक है, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, अली जैदी साहब, आसिफ हसनैन साहब और नवाब हसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस आज़िब को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।